अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सियासी रस्साकशी, बीजेपी के हमलों पर टीआरएस खामोश, केसीआर की हिकमत अमली या कमजोरी। तेलंगाना काबीना में तौसी, एक बार फिर कयास आराइयां उरूज पर, सितंबर या फिर दशहरे के मौके पर मुकम्मल तौसी का इम्कान, टीआरएस पार्टी में खलबली। अक़लियती ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 27 सितंबर तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करें, महकमे ने रकम बचाने के लिए एलामिया जारी नहीं किया। और 2 दिन कबल मियापुर में पेश आया कत्ल का मुअम्मा हल, 3 अफराद गिरफ्तार, शख्सी मुकासिमत कत्ल की वजह। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस की रस्साकशी उरूज पर है। टीआरएस का दावा है कि तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, वहीं बीजेपी यह दावा कर रही है कि वो तेलंगाना में मजबूत होती जा रही है। क्या वाकई तेलंगाना में बीजेपी मजबूत हो रही है या फिर टीआरएस को काबू में रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार कर रही है? पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद बीजेपी का तेलंगाना में अंदाज ही बदल गया। वो खुलकर टीआरएस हुकूमत पर हमला कर रही है। वहीं दूसरी तरफ टीआरएस जो अपोजिशन के किसी भी तनकीद का मुंह तोड़ जवाब देने में माहिर है, खामोशी का मुजाहरा कर रही है। क्या ये टीआरएस की हिकमत अमली है या फिर कमजोरी? क्योंकि बीजेपी टीआरएस को मुसलसल निशाना बनाते हुए उकसा रही है। पार्लियामेंट में अमित शाह की तेलंगाना बिल पर किए गए रिमार्क्स पर पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान पार्लियामेंट की खामोशी और आरटीआई, 3 तलाक बिल और आर्टिकल 370 बिल की तायद, यहां तक तो ठीक था, इसको सियासी मसलहत कहा जा सकता है, लेकिन हैदराबाद को मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका करार देने की क़यास आराइयों पर टीआरएस की खामोशी माना खैज है। क्योंकि रियासत की आधी आमदनी हैदराबाद से है और इसके बलबूते पर तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत है। अगर हैदराबाद को मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका या फिर दूसरा दारुल हुकूमत बनाया गया तो टीआरएस बिहार की तरह पसमानदा रियासत बन जाएगी। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि हैदराबाद को मरकजी ज़ेरे इंतजामिया इलाका बनाने की धमकी की आड़ में बीजेपी टीआरएस पार्टी को काबू में रखना चाहती है ताकि इनको सियासी ताकत मजबूत हो सके। मुबस्सिरीन का मानना है कि केसीआर की सियासी हिकमत अमली का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय अक्सरियती वोट को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है, जैसे कि हुसैन सागर में गंगा आरती का फैसला। केसीआर बीजेपी की तनकीदों का जवाब देने के बजाय अक्सरियती फिरके को खुश कर रहे हैं, वक्त आने पर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब ताकि दे सके। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र को बरतरफ करने की कयास आराइयों के साथ काबीना की तौसी की खबरें शुरू हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक सितंबर के दूसरे हफ्ते में या फिर दशहरे में काबीना में तौसी का इम्कान है। 13 दिसंबर को वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हलफ लिया था। इसके 4 माह के बाद वज़ीर आला ने काबीना में तौसी करते हुए 10 वज़रा को काबीना में शामिल किया। मजीद 6 वज़रा शामिल करना अभी बाकी है। इससे पहले भी काबीना में तौसी की कयास आराइयां गश्त कर चुकी हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं रही। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला माह सितंबर में काबीना में मामूली तौसी करते हुए केटीआर और जी सुखवेंद्र रेड्डी को शामिल करेंगे या फिर दशहरे के मौके पर काबीना में तौसी करके काबीना को मुकम्मल करेंगे। पार्टी ज़राए ने बताया कि इस बार काबीना में खातून को भी शामिल किया जाएगा। इस सूरत में काबीना में किसको शामिल किया जाएगा, पार्टी में हलचल शुरू हो गई है। बास कायदीन का कहना है कि ई राजेंद्र को काबीना से बर्खास्त करने के कवी इम्कानात जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि असेंबली इंतखाबात से राजेंद्र की तर्ज अमल से केसीआर नाराज हैं।
تلنگانہ سے سیکریٹریٹ کی منتقلی کا عمل شروع ہوا ہے. 18 دن ہو چکا ہے لیکن اب تک نصف سیکریٹریٹ بھی منتقل نہیں ہوا. JAD ڈپارٹمنٹ مکمل منتقل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ امارت و شعراء، انڈومنٹ، افزائش مویشیاں کے محکمے منتقل ہوئے ہیں. دیگر محکمہ جات کی منتقلی ابھی باقی ہے. دوسری طرف BR کے بھون بھی ابھی کام جاری ہے. وہاں پر کام کاج شروع کرنے کی کوئی سہولت نہیں ہے. جو محکمہ جات منتقل ہو چکے ہیں وہ ملازمین محکمے کے کام کاج کو بحال کرنے میں مصروف بتائے جاتے ہیں. مزید 10 تا 15 دن سیکریٹریٹ کو منتقل ہونے میں لگ سکتے ہیں، جبکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 15 اگست سے BR کے بھون میں عارضی سیکریٹریٹ کا کام کاج شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ وہاں پر اجلاس منعقد کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں. بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے خوشخبری ہے. اس اسکیم سے استفادے کے لیے پیر کے دن سے آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں. درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 27 ستمبر شام 5 بجے تک مقرر ہے. اس اسکیم کے لیے اہل امیدوار کو ڈگری انجینئرنگ میں 60% نشانات حاصل کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ میں 60% نشانات حاصل کرنے کے بعد PhD کرنے والے خواہش مند امیدوار اس کے اہل ہوں گے. امیدوار کی عمر 35 سال سے کم ہونی چاہیے. اس اسکیم سے مسلم، کرسچن، جین اور سکھ طبقے کے امیدوار استفادہ کر سکتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے اس ویب سائٹ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو اس طرح ہے www.telanganaepass.cgg.gov.in. یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ہر سال محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے اس سلسلے میں اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے لیکن اس بار جاری نہیں کیا گیا. ذرائع کے مطابق ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ اس اسکیم کے لیے محدود درخواستیں وصول ہوتی ہیں، اس لیے اعلامیہ جاری کرنے پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو ضرورت مند ہوگا وہ خود اس معاملے میں متحرک رہتا ہے. حکومت ماضی میں محکمہ اقلیتی بہبود کے ذریعے اخبارات میں اشتہارات شائع کرواتے ہوئے مستحق امیدواروں سے آن لائن درخواستیں طلب کرتی رہی، لیکن اس مرتبہ رقم بچانے اشتہارات جاری نہیں کیے گئے. تلنگانہ حکومت نے 25 سال کے بعد محکمہ پنچایت میں ترقی کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ لیتے ہوئے احکامات جاری کر دیے ہیں. متحدہ آندھرا میں ملازمین کو ترقی دینے کے بجائے مختلف محکموں کے عہدیدار کو CEO کے عہدے پر فائز کیا جاتا تھا. جاری کیے گئے احکامات کے مطابق پہلی فہرست میں 325 کو ترقی دینے کا فیصلہ لیا گیا. پنچایت راج کے چیف سیکرٹری وکاس راج نے بتایا کہ راست طور پر تقررات کوٹے کے جائیداد منظوری ملنے تک ریاستی سپریٹنٹ رولز کو راحت دینے ہوئے ترقی کے ذریعے تقررات کرنے کا فیصلہ لیا گیا. انہوں نے بتایا کہ MPDO کے تقررات کے بعد جن کو عارضی طور پر ترقی دی جا رہی ہے ان کو دوبارہ عہدے پر فائز کیا جائے گا. وکاس راج نے بتایا کہ اب تک پنچایت میں CEO کے عہدے پر کسی کی ترقی نہیں ہوئی، لیکن اس بار اس عہدے تک ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے. سوئٹزرلینڈ میں جاری بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ ویمن سنگل میں PV سندھو نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا. PV سندھو نے جاپان کی کھلاڑی سے مقابلہ کرتے ہوئے سیدھے 2 سیٹوں میں اپنے حریف کھلاڑی کو شکست دی. PV سندھو کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والی وہ پہلی ہندوستانی خاتون ہیں. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے PV سندھو کی کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستقبل میں بھی مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ ریاستی کابینہ کے وزراء نے بھی PV سندھو کو مبارکباد پیش کی. تلنگانہ تقسیم بل کے متنازع امور کو باہمی اتفاق سے حل کرنے کے لیے معاملے میں مزید پیش رفت ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق محکمہ برقی کے آندھرا کے حصے کی عمارتوں کو تلنگانہ کے حوالے کرنے کے لیے
تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس سے پہلے KCR اور جگن کے ملاقات کے بعد سیکریٹریٹ کی عمارتوں کو تلنگانہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر امور پر مزید بات چیت جاری ہے۔ دوسری طرف گوداوری کے پانی لے جانے کے لیے KCR بھرپور تعاون کرنے کے اعلان کے بعد آندھرا حکومت متنازع امور کو جلد سے جلد حل کرنا چاہتی ہے۔ محکمہ برقی کی عمارتوں کو تلنگانہ کے حوالے کرنے کے لیے تلنگانہ کو 933 کروڑ ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آندھرا کے 3000 برقی بقایا جات کو معاف کرنے کا مطالبہ ہے۔ پتہ چلا ہے کہ برقی بقایا جات کا فیصلہ وزیر اعلیٰ سطح پر لیا جائے گا۔ تاہم اس سلسلے میں تمام ضروری کارروائی ہو چکی ہے۔ دونوں وزیر اعلیٰ کے ملاقات کے بعد اس کو قطعیت دی جائے گی۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ کل ہند کانگریس کمیٹی نے تلنگانہ کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ تلنگانہ میں BJP کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے کانگریس اعلیٰ کمان PCC صدر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف نام زیر غور ہیں۔ ملکاجگری کے رکن پارلیمنٹ اور رکن کونسل جیون ریڈی کے نام زیر غور ہیں۔ ریونت ریڈی کو صدر بنانے پر پارٹی کے بعد سینئر قائدین ناراضگی ظاہر کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ اگر ریونت ریڈی کو صدر بنانے پر اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا ہے تو جیون ریڈی کو PCC کا عہدہ دیا جائے گا، لیکن انتخابات سے قبل ریونت ریڈی کو صدر بنانے کے قوی امکانات ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ رکن پارلیمنٹ کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی اور رکن اسمبلی سریدھر بابو کے نام پر اعلیٰ کمان غور کر رہی ہے۔ امکان ہے کہ بلدی انتخابات سے قبل ہی PCC کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خیرتباد گنیش کی مورتی کے وسرجن کے لیے ڈرون کیمرے کا استعمال کیا جائے گا۔ میئر رام موہن نے ملیشیا ڈرون ٹیکنالوجی کے ذمہ داروں کے ساتھ ڈرون کیمرے کا جائزہ لیا۔ ماضی میں خیرتباد گنیش مورتی کا وسرجن مکمل نہیں ہوا تھا۔ مورتی کو مکمل طور پر پانی میں ڈبونے کے لیے ڈرون کیمرے کی مدد لی جائے گی۔ ڈرون کیمرہ مورتی کی اونچائی اور پانی کی گہرائی کا جائزہ لے گا اور مورتی کو کہاں وسرجن کرنا ہے اس کا اشارہ دے گا، کیونکہ حسین ساگر میں پانی کے اندر بڑے پتھر اور مٹی موجود ہے۔ ڈرون کی مدد سے مٹی کے علاقے کی نشاندہی کی جائے گی اور اس علاقے سے مٹی کی نکاسی کرتے ہوئے مورتی کو مکمل زیر آب لایا جائے گا۔ اس ڈرون کی مدد سے گنیش وسرجن جلوس پر نظر رکھتے ہوئے جلوس کے بہاؤ کو آسانی سے روب عمل لانے میں مدد ملے گی۔ قائد مجلس و رکن اسمبلی چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں چندرائن گٹا اسمبلی حلقے کے 735 مستحق خاندانوں میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت امدادی رقومات کے چیکس تقسیم عمل میں لائے گئے۔ حافظ بابا نگر کے کوہ نور فنکشن ہال میں منعقدہ اس تقریب میں متعلقہ تحصیلدار اور سرکاری عہدیداروں کے علاوہ اراکین بلدیہ مرزا سلیم بیگ، عبدالوہاب، عبدالرحمان شاہ، حافظ پٹیل، محفوظ بن سمد ابداد کے علاوہ مقامی مجلسی ذمہ دار بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت کی یہ منفرد اسکیم مستحق لڑکیوں کی شادی اور نکاح کو آسان بنانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے ذریعے منظور کروائی گئی ہے، جس سے ہزاروں خاندانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت اس وقت 1,16,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے جلپلی کی نو تشکیل شدہ میونسپلٹی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ مقامی مجلس ذمہ داروں، وارڈ ممبرز اور محبان مجلس کے ہمراہ انہوں نے حلقہ اسمبلی مہیشورم میں شامل اس میونسپلٹی کے حدود کے مختلف محلے جات کا پیدل دورہ کیا اور صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی کے ذریعے اس علاقے کے لیے منظور کروائے گئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔
انہوں نے بتایا کہ یہ سارے علاقے انتہائی پسماندہ ہیں اور ان علاقوں میں بنیادی سہولتیں پہنچانے کے لیے 15 تا 17 کروڑ کے کام بیرسٹر اویسی نے منظور کروائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مزید کئی کام حل طلب ہے جنہیں جلد مکمل کروایا جائے گا۔ یہ مہیشورم اسمبلی حلقے کے اندر جلپلی میونسپلٹی نئی قائم ہوئی ہے۔ یہاں پہلے ایم پی ٹی سی کے ایریا تھا بالاپور، اور ابھی جو جلپلی میونسپلٹی کا ایریا بنا، تقریباً 28 سے 30 ڈویژن ہے۔ اس میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی نمائندگی پہ کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام انجام پائے، خصوصاً 14 فائنانس کمیشن کے اندر نقیب ملت کی نمائندگی پر 3 تا 4 کروڑ روپے کے کام یہاں پہ منظور ہوئے، جس میں سے آدھے کام مکمل ہوئے، ابھی آگے زیر دورہ ہیں۔ اس سے ہٹ کے صدر مجلس کی نمائندگی پر ریاست تلنگانہ حکومت میں نمائندگی پر تقریباً 6 تا 7 کروڑ روپے کے کام منظور ہو کے ہیں، جن کا عنقریب آغاز ہوگا۔ جہاں جہاں پر کام چل رہے ہیں وہاں پر ہم دورے کیے، وہاں کے لوگوں نے صدر مجلس کا شکریہ ادا کیا اور توقع کی کہ آئندہ بھی ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ اتنے کروڑ روپے کے میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ 15 تا 17 کروڑ روپے کی لاگت کے کام یہاں پر منظور ہے۔ کچھ کام ہوئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، کچھ ٹینڈر پروسیس میں ہیں۔ اتنا کرانے کے باوجود بھی ابھی کروڑوں روپے کے کام یہاں پہ باقی ہے، کیونکہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ ہر جگہ ڈرینیج کے نہیں ہے، کہیں ڈرینیج نہیں ہے، بارش کی موری نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پانی کی لائن نہیں ہے۔ نقیب ملت کی نمائندگی پر بڑے بڑے پانی کے ٹانکیاں یہاں پہ تعمیر ہو رہے ہیں، جس میں ایک سب سے بڑی ٹانکی جو سو تقریباً 20 لاکھ لیٹر کی ٹانکی ہے وادی مصطفیٰ میں۔ وہاں سے وہ بڑی ٹانکی اطراف کے تمام ٹانکیوں کو وہاں سے پانی سربراہ ہوگا۔ جس وقت نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب یہاں پہ رکن اسمبلی تھے، انہوں نے بسم اللہ کالونی میں ایک بڑی ٹانکی یہاں پر بنوائی تھی، ان کی نمائندگی پر بنے، اور ایک الائن کالونی میں 2 ٹانکیاں پہلے کے ہیں، لیکن اس سے بڑی ٹانکی صدر صاحب کی نمائندگی پر یہ وادی مصطفیٰ میں 20 لاکھ لیٹر کی وہاں پہ تعمیر چل رہی ہے، عنقریب ختم ہوگا۔ وہاں پر بھی کام کا معائنہ کیے ہیں۔ بہرحال کروڑوں روپے کے کام یہاں پر ترقیاتی کام مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر چل رہے ہیں۔ اس ایریے کے الیکٹرک کے بھی ٹرانسفارمر بہت سارے مقامات پہ لگائے، الیکٹرک کے نئے پولس، نئے فٹنگاں، اس کے علاوہ دیگر روڈوں کے کام بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہاں کے عوام صدر صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ میاں-پور پولیس نے ایک شخص کے قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی سی پی مادھوپور وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے مالنی کیشوا کی شکایت پر کارروائی کر کے ضلع کرشنا کے رہنے والے 30 سالہ ڈی سری کانت یادو، 20 سالہ کے ناگا سرینو اور ڈی سواتی کو گرفتار کیا۔ ان تینوں نے ضلع محبوب نگر کے متوطن 22 سالہ کڈم پروین کا قتل کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم سری کانت کو اس بات کا شبہ تھا کہ مقتول پروین اس کا قتل کر دے گا، کیونکہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کا تعلقات پروین کے ساتھ خراب ہو گئے اور پروین کے اس کے مخالف گروپوں کے ساتھ رابطہ کیے ہوا تھا، جس پر ان تینوں نے ایک منصوبہ بنایا، جس کے تحت انہوں نے دیپتی سری نگر کے جنگلاتی علاقے میں 22 اور 23 اگست کی درمیانی شب کو پروین کا گلا کاٹ کر اس کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے ایک چاقو، سیل فون، آٹو رکشہ، ایک موٹر سائیکل کے علاوہ دوسری اشیاء برآمد کر لی۔ ونپرتی کے علاقے کنچی راؤ پلی میں ایک شخص کے بے رحمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 23 سالہ سوامی کی لاش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی۔ کسی اور مقام پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے قتل کرنے کے بعد سوامی کی لاش کو کنچی راؤ پلی علاقے میں ایک رائس مل کے قریب پھینک دیا گیا۔ مقتول سوامی کے بھائی نے بتایا کہ ہفتے کی رات سوامی کو اس کے بچپن کے دوست لکشمن کا فون آیا تھا اور سوامی اس سے ملاقات کے لیے گھر سے گیا تھا، لیکن واپس نہیں لوٹا۔ اتوار کی صبح مقامی افراد نے لاش دیکھ کر پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔
قتل کی اس سنسنی خیز واردات سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ قتل کی وجہ کا ہنوز پتہ نہیں چل پایا ہے۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ تلنگانہ میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی رسا کشی، بی جے پی کے حملوں پر ٹی آر ایس خاموش، کے سی آر کی حکمت عملی یا کمزوری؟ تلنگانہ کابینہ میں توسیع، ایک بار پھر قیاس آرا یا عروج پر، ستمبر یا پھر دسہرے کے موقع پر مکمل توسیع کا امکان، ٹی آر ایس پارٹی میں کھلبلی۔ اقلیتی اوورسیز اسکالرشپ کے لیے 27 ستمبر تک آن لائن درخواستیں داخل کریں، محکمے نے رقم بچانے کے لیے اعلامیہ جاری نہیں کیا۔ اور 2 دن قبل میاپور میں پیش آیا قتل کا معمہ حل، 3 افراد گرفتار، شخصی مقاسمت قتل کی وجہ۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔